बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि सानिया डी चौक के बाद जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को पाकिस्तान में कॉल दी है कि वो निकलें और निकल कर जो है वो फातह ख्वानी करें, वो निकल कर जो है वो दुआ करें और उसके साथ साथ इजहार यकजहती करें और शहदा का दिन बनाएं। इमरान खान साहब की ये कॉल है और जो सबसे बड़ा और मेन प्रोग्राम है वो पेशावर में होने जा रहा है। और पेशावर के प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत सारी की सारी शरीक हो जाएगी और उसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत ने या निज़ाम ने जो कोशिश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मायूस करने की, वो उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए। आज फैसला हो जाएगा कि क्या गोलियां चलाकर लोगों को तोड़ा जा सकता है, क्या फस्तायत से लोगों को डराया या धमकाया जा सकता है, या नौजवानों को मायूस किया जा सकता है, या फिर पाकिस्तानी आज भी अपने लीडर इमरान खान और उसके नज़रिए के साथ खड़े हैं। मैं पाकिस्तानी इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज भी आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में करवाएं, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। मैं नहीं जानता, हो सकता है साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद इमरान खान साहब की ये वाली मकबूलियत ना हो जो आज है, और यह भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में उनकी मकबूलियत इससे भी ज्यादा बढ़ जाए जो आज है। तो कुछ आप कह तो नहीं सकते फ्यूचर के बारे में, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज अगर इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन करवाए जाएं फ्री एंड फेयर इस मुल्क में, तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी हो जाएगी। ये बात कोई भी आंखें बंद करके कह देगा। जितने भी तजिया निगार हैं, जो लोग इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, वो भी ये कहते हैं और मानते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का मुकाबला इस वक्त नहीं किया जा सकता। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक बड़ा टेस्ट है। दूसरी जानिब जो हुकूमत को रिपोर्टें गई हैं, वफाकी हुकूमत को और सिस्टम के अंदर जितने भी इदारे काम करते हैं, वहां जो रिपोर्टें गई हैं वो यही कह रही हैं कि पब्लिक के अंदर एक रद्द-ए-अमल है, लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है, और लोगों को ये वाकया जो भी डी चौक में हुआ इमरान खान से अलग नहीं कर सका, बल्कि ज्यादा जोरदार तरीके से जोड़ा है। अब डिपेंड करता है कि लोग बाहर निकल के अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और रिपोर्टें तो यही है कि लोग बाहर निकलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वोटों में तो लोगों ने हमेशा इमरान खान का साथ दिया है। जब से इमरान खान साहब का रजीम चेंज किया गया, उनकी हुकूमत को गिराया गया, जनरल बाजवा के खिलाफ बहुत गवाहियां आ गई हैं कि एक्चुअली इसको पाकिस्तान के अंदर जो पूरा डिजाइन चलाया था वो जनरल बाजवा ने चलाया था। जनरल बाजवा ने अमेरिकन को गाइड किया कि इमरान खान आपके खिलाफ है, पाकिस्तान में सियासी जमातों को गाइड किया कि इमरान खान आपके खिलाफ है, और वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद वो आपके कभी काबू नहीं आएगा। तो आप मौके से फायदा उठाएं और मिलकर इसकी हुकूमत गिरा दें। अब ये सारे सियासतदान बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। इमरान खान साहब बहुत क्लियरली अब इस बात को कह भी चुके हैं। तो जनरल बाजवा ने सारा प्लॉट तैयार किया और उसके बाद जो भी हुआ वो आपके सामने है। उनके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं जनरल बाजवा के खिलाफ, और ना सिर्फ एलिगेशंस हैं बल्कि उनके खिलाफ गवाहियां मौजूद हैं, जो लोग बबांगे दोहल आकर गवाहियां दे रहे हैं। असद उमर साहब ने जनरल फैज के हवाले से एक बात की है, और मेरी उस बात की तस्दीक भी होगी जो मैंने आपको पहले कही थी कि इमरान खान साहब का जनरल फैज के साथ राब्ता जरूर था जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे। हुकूमत से जाने के बाद उनका राब्ता बतदरीज कम हो गया था, और 2022 के मिड में इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद को ब्लॉक भी किया था, और उसके बाद उनका कोई ऐसा राब्ता था भी नहीं। असद उमर साहब ने भी इसकी कंफर्मेशन की है। ये इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोगों में से थे। लेकिन थोड़े दिन पहले असद उमर साहब ने एक गिरती हुई मईशत की भी तारीफ कर दी। यानी असद उमर साहब इस वक्त भी जिस पोजीशन पे हैं या जिस जगह पे हैं या जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ मार्जिन रखना पड़ता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए। उनके केसेस हैं, वरना उन्हें उठाकर अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन एक ऐसा आदमी जो इतनी वुल्नरेबल पोजीशन में है, वो भी ये कह रहा है कि नहीं यार, जनरल फैज का 9 मई वाला मामला मुझे नहीं समझ आती बात, मैं मेन आदमियों में से एक था। तो यहां पे जनरल फैज के साथ इमरान खान को फिक्स करना तकरीबन नामुमकिन है, और अगर ये किया गया तो उसके असरात बड़े देरपा होंगे और दूर रस होंगे, और इस सिस्टम को भुगतना पड़ेगा। ये इतने आराम से मामला हजम नहीं हो जाएगा। 2 चीजें मुझे समझ आ रही हैं, या तो जो बाइडन के जाने से पहले पहले इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं कि इमरान खान को जो बाइडन के जाने से पहले पहले तोड़ लें, किसी अच्छी डील पे आमादा कर लें जिसमें हमारी जान बच जाए, क्योंकि जो बाइडन के जाने के बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं वो किसी और तरह के होंगे, और अमेरिका से वो सपोर्ट जो इनको मिल रही है इस निजाम को वो नहीं मिलेगी, और जब वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो इमरान खान को डील करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नादरीन, ये आज कारकुनों का एक बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या करते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर इनके प्रोग्राम हो रहे हैं। एक और खबर है नादरीन, और ये अफसोसनाक खबर है। ये मेरी बात भी हुई है, चंद जर्नलिस्ट हैं उनसे,
احتشام عباسی سے میں نے بات کی, ثاقب بشیر صاحب سے بات کی, 2-3 اور جرنلسٹ ہیں ان سے بات کی. میں نے ان سے کہا جی مجھے ساری کہانی بتائیں. انہوں نے کہا جی بہت سارے بندے پکڑ لیے تھے 24 نومبر اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. یہ لوگوں کو گھروں سے جا کر اٹھایا, جو پٹھان دکھائی دیتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے, چاہے اس کا تعلق احتجاج سے ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ تو آبویس ہے کہ زیادہ تر لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, تو ویسے ہی کو بندہ دیکھتے تھے اس کو اٹھا لیتے تھے. آپ رینڈملی بھی بندے اٹھائیں گے تو 10 میں سے 9 تو پاکستان تحریک انصاف کے نکلیں گے, اور پشتون اٹھائیں گے تو آپ کو زیادہ چانس ہے کہ 10 کے 10 ہی پی ٹی آئی کے نکل آئیں گے. اس وقت تو یہ ہوا چلی ہوئی عمران خان صاحب کی. تو اندھا دھند پولیس نے بندے اٹھائے تھے, وہ بندے بھی اٹھائے تھے جو احتجاج کے اندر شامل نہیں تھے. چھوٹے بچے تھے 8, وہ بھی اٹھائے ہوئے تھے. تو یہ ساری باتیں مجھے انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا جی عدالتوں کے اندر جب سارے شواہد پیش کیے گئے اور معاملات ججوں کے سامنے رکھے گئے تو ججز نے ان کو چھوڑنے کا حکم جاری کیا. اب روبکاریں جو ہیں وہ جاری ہو نہیں سکی. تو ایک میں بزرگ کی کہانی صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور یہ رپورٹ کی ہے سجاد یوسف زئی صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں اسلام آباد پولیس نے حالیہ کریک ڈاؤن میں اس شخص کا, یہ ایک شخص ہے اس کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے, اس کا بیچارے کا جو ہے وہ ایک 14 سال کا بچہ ہے, اس کو اٹھا لیا تھا. 5 دن کا ریمانڈ بھی عدالت نے دے دیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ضمانت ہو گئی 1 دن پہلے. تو روبکار جمع نہیں ہو سکی, مچلکے جمع نہیں ہو سکے. اب پولیس والے جو ہے وہ اس بزرگ سے مانگ رہے تھے کہ 5,000 روپے آپ ہمیں دے دیں, ہم روبکار لے جاتے ہیں, آپ کے بچہ چھڑا دیتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے. اور اس آدمی نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا, یہ رپورٹ کیا گیا. تو ظلم کا ایک بازار پولیس نے گرم کیا ہے, بہت سارے لوگوں سے پیسے لے کر چھوڑا ہے, اور بہت سارے لوگوں سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی ہے, اور پولیس اپنی دہاڑیاں بھی لگا رہی ہے, اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہے. مثال کے طور پہ یہ ایس ایچ او آپ دیکھیں, نواز شریف نے اس کو بازو سے پکڑا ہوا ہے, اور نواز شریف کے چہرے پہ اور اس آدمی کے چہرے پہ زبردست قسم کی مسکراہٹ ہے. اب یہ ایس ایچ او کیا کر رہا تھا, عدالت نے کل احکامات دیے کہ ان کارکنوں کو چھوڑ دیا جائے, ڈسچارج کر دیا جائے, یعنی کیس ہی ختم کر دیے. یہ 81 تھے جی ٹوٹل جو رپورٹ ہوئے. احتشام عباسی صاحب نے 81 کی تعداد رپورٹ کی ہے. یہ ڈیفرنٹ مقدمات میں ان کو پکڑا ہوا تھا. یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ عدالت کے اندر, ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے. تو یہ وہاں پہ کارکن بیٹھے ہوئے تھے, ان کی ویڈیو بنائی کہ جناب یہ ڈسچارج ہو گئے, ان کے کیس ختم ہو گئے, باعزت بری ہو گئے, اب یہ اپنے گھروں کو جائیں گے. اور جج صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ جی ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا, تو جج صاحب نے کہا کہ اگر ان کو اٹھائیں گے تو میں آئی جی کو بلاؤں گا. پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں متعلقہ افسران کو بلا کر ہتھکڑیاں لگاؤں گا اگر پولیس نے ان کو دوبارہ گرفتار کیا تو. اور جج صاحب تو یہ کہہ کر بعد میں چلے گئے, لیکن پولیس نے اس کو چیلنج کے طور پہ لیا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ملزم نکلتا ہے آزاد ہو کر, عدالت کے احاطے سے باہر جاتا ہے, دور جاتا ہے, پھر اس کو پکڑا جاتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا, ملزم کو عدالت کے احاطے کے اندر سے ہی پولیس نے پکڑنا شروع کر دیا, اور ان تمام کارکنوں کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق انہیں مختلف مقامات پہ شفٹ کر دیا ہے. اب آ جائیں اس بندے کی طرف. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ایس ایچ او, یہ شاکر ایوان صاحب کے ٹویٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں سے میڈیا پیچھے چلا جائے. اب یہ ایس ایچ او وہاں پہ یہ کہہ رہا تھا یہاں سے میڈیا پیچھے چلا جائے ورنہ گرفتار کروا دوں گا, جو میڈیا والا بات نہیں مانتا اس کو فوری گرفتار کر کے احتجاج کے کیس میں ڈال دو. اب اتنا جملہ بولنے کے اوپر نا نوکری جانی چاہیے, اور نوکری چلی جانی چاہیے کہ آپ جھوٹا کیس ڈالنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں. آپ ایک ایس ایچ او ہیں, آپ نے قانون کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میڈیا کو کہیں کوریج مت کرو, اور اگر تم کوریج کرو گے تو اٹھا کے تمہارے پہ جھوٹا کیس ڈال دوں گا احتجاج والا. تو یہ پولیس کی بدماشی ہے, اور پولیس نے اپنی بدماشی میں ہر لیول کراس کر لیا ہے. اب جو لوگ بیچارے ان کے گھر والے چیخ رہے تھے, خواتین کی چیخو پکار تھی, بچے رو رہے تھے, لیکن ان لوگوں کو پھر پکڑ کے لے گئے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کا بھی قصور ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں جب بھی لیڈرز میں سے کوئی عدالت میں پیشی کے لیے آتا ہے نا, تو کارکن اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر آتے ہیں. یہ غریب کارکن ہے, کسی کی ریڈی ہے, کوئی ٹیکسی چلاتا ہے, کوئی بیچارہ مڈل کلاس ہے, کوئی نوکری کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. تو یہ کارکن اپنی اپنی نوکریاں چھوڑ کے اپنے لیڈرز کی ضمانتوں کے لیے, اپنے لیڈرز کی پیشیوں کے لیے عدالتوں میں آتے ہیں. اور جب بھی ان کو لیڈرز بلاتے ہیں یہ آ جاتے ہیں, گولیاں بھی کھا لیتے ہیں, زخمی بھی ہو جاتے ہیں, آنسو گیس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کنٹینروں کو بھی دھکیلتے ہیں, گرفتاریاں بھی برداشت کرتے ہیں, تکالیف اٹھاتے ہیں. اور یہ غریب لوگ ہیں, ان کے گھروں میں کوئی بہت پیسہ نہیں ہے, یہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. جب یہ کام نہیں کریں گے تو گھر والے کھائیں گے کہاں سے؟ اس کے باوجود یہ قربانی دیتے ہیں, اپنے لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن جب یہ کارکن گرفتار ہوتے ہیں تو لیڈر نہیں پہنچتے. دیکھیں جب 80 کارکنوں کا 50 100 کارکنوں کی پیشیاں ہو رہی ہیں,
تو لیڈرز کہاں پہ ہیں؟ کیا لیڈرز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے لیے عدالت میں آئیں؟ آنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ جانتی ہے کہ عمران خان صاحب اتنے مقبول ہیں کہ وہ جب بھی کال دیں گے پبلک باہر آ جائے گی، لہذا ہمیں پبلک کا نخرہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا ٹائم ضائع کرنے کی اور کارکنوں کے پیچھے عدالتوں میں اور جیلوں میں جانے کی۔ صرف چند لیڈرز ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت دکھائی اور انہوں نے جیلوں کے اندر گرم کپڑے، کمبل، سامان، یہ چیزیں پہنچائی اپنے کارکنوں کو، ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تھانوں کے اندر کمبل اور گرم کپڑے اور چیزیں پہنچائی اپنے کارکنوں کو اور کھانا بھی پہنچایا، ان کی بھی تعریف ہونی چاہیے۔ لیکن کہاں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ؟ اب جب یہ 81 کارکنوں کو گھسیٹ کر پولیس واپس لے کر جا رہی تھی، جبکہ جج نے واضح احکامات دیے تھے، تو وہاں پہ صرف ILF کے 4 وکیل کھڑے ہوئے تھے، جو مجھے میڈیا کے دوستوں نے رپورٹ کیا، میں تو وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا جی مجھے کوئی وہاں پہ انصر کیانی صاحب ہیں ILF کے، وہ تھے، آمنہ علی صاحبہ ہیں، سردار عابد صاحب ہیں اور مرزا عاصم بیگ صاحب ہیں، یہ کوئی وکیل ہیں، کچھ اور تھے۔ یہ لوگ صرف کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو نکالنے کے لیے۔ کوئی لیڈرشپ وہاں پہ نہیں آئی، کوئی MNA نہیں تھا، کوئی MPA نہیں تھا، کوئی عہدیدار نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کی اپنی ضمانتیں ہوئی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سینٹ میں جا رہے ہیں، جو قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں، جو صوبائی اسمبلیوں میں جا رہے ہیں، جن کے اوپر مقدمات بھی نہیں ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ان کارکنوں کے لیے عدالت میں آتے اور آ کر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ اتنی بڑی تعداد میں اگر کسی بھی جماعت کے کارکن پکڑے جائیں تو لیڈرز کو چاہیے کہ وہ پھول لے کر وہاں پہ عدالت میں جائیں اور ان کے اوپر پھول پھینکیں، لیکن ان کارکنوں کی تضحیک بھی ہوتی ہے اور لیڈرشپ بدقسمتی سے ان کے ساتھ کھڑی بھی نہیں ہو رہی۔ اور یہ صرف ایک بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ کارکن عمران خان سے پیار ہی اتنا کرتا ہے کہ عمران خان 10 دفعہ بلائے گا وہ 10 دفعہ آ جائے گا، اور PTI کی جو لیڈرشپ باہر موجود ہے وہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میرے خیال میں انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب بھی کارکن، اسلام آباد میں قریبی تو عدالتیں ہیں، جب بھی کارکن پکڑے جائیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، ان کی تضحیق کی جائے، تو PTI کی لیڈرشپ کم سے کم وہاں کھڑی ہو۔ میڈیا بھی آتا ہے، ویڈیو بھی بناتا ہے، وہ دکھاتا ہے منہ پہ کپڑے چڑھائے ہوئے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کھڑے ہو کر بات کریں، وہاں پریس کانفرنس کریں، سسٹم کے اوپر پریشر بڑھے گا، یہ ناانصافی کم ہوگی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں دلچسپی رکھتی ہے، ان کی زیادہ دلچسپی مذاکرات میں ہے۔ مذاکرات ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی کارکنوں کا احترام ہونا چاہیے اور کارکنوں کی قدر ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کارکنوں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو سمپل سوال یہ ہے کہ اگر کارکن لیڈر کی پیشی پہ آ سکتا ہے تو لیڈر کارکنوں کی پیشی پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ سادہ بات ہے۔ اب آ جائیں ناظرین ایک اور اہم کیس کے اوپر، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے استغاثہ دائر کیا ہوا ہے 26 نومبر ڈی چوک سانے کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے CCTV فوٹیج ہو گئی، یا لاپتہ افراد ہو گئے، یا زخمی افراد ہو گئے، یا شہداء ہو گئے، ان کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر داخلہ کو، وزیر دفاع کو، وزیر اطلاعات کو، IG اسلام آباد کو، DIG کو، SSP کو، سب کو فریق بنایا ہوا ہے۔ اب یہ سارے لوگ اس میں فریقین ہیں۔ یہ کیس 23 تاریخ تک لگا دیا ہے جج صاحب نے۔ اب یہ جو جج صاحب ہیں، سیشن جج اعظم خان صاحب، ان کا اپنا نام جو ہے وہ کمیٹی میں آ گیا ہے ہائی کورٹ کے جج کے لیے، لہذا انہیں یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا۔ اب میں نے جو وکلا سے بات کی اور جو کورٹ رپورٹر نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کو 2-3 چیزیں تو فوراً کرنی چاہیے اور ان کو اس میں ریلیف مل بھی جائے گا۔ نمبر 1، پاکستان تحریک انصاف کو ارلی ہیئرنگ کی درخواست پیر والے دن ڈالنی چاہیے۔ یعنی یہ انسانوں کا قتل عام ہوا ہے، لوگ لاپتہ ہیں اور ایک بہت بڑا سانحہ ہے، پوری دنیا میں اس کے اوپر رپورٹنگ ہو رہی ہے، آواز اٹھ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 9 دن کی 10 دن کی تاریخ ڈال دیں جج صاحب، تو یہ تو ایک زیادتی ہے۔ پیر والے دن پاکستان تحریک انصاف کو ایک درخواست ڈالنی چاہیے جس میں تحریک انصاف لکھے کہ اس کیس کی ارلی ہیئرنگ کی جائے، اس کی جلد سماعت کی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف کو جج صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ کا کیونکہ نام آ گیا ہے اور آپ ہائی کورٹ کے اندر جج بننے جا رہے ہیں یا آپ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، لہٰذا آپ اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں اور کوئی ایک ایسا جج اس کیس کو سنیں جو اس کو تواتر کے ساتھ سن سکے اور اس کیس کو لمبا چلا سکے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور اگر آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو سچویشن کوئی اور ہو جائے گی۔ لہٰذا ویسے تو مجھے کئی جرنلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جج صاحب کو خود ہی اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو پاکستان تحریک انصاف یہ درخواست دے کر جو جج صاحب ہیں جج اعظم خان، انہیں الگ کر سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ سب نے اس کے اوپر زور دیا وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عدالت میں آنا چاہیے،
چاہے ارلی ہیئرنگ کی درخواست لے کر آئیں, چاہے جب بھی اس کی ہیئرنگ ہو اس کے اندر آنا چاہیے. کم سے کم بھی 10-12 سینیٹرز کھڑے ہوں, کوئی 40-50 ایم این ایز کھڑے ہوں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا سے ہیں اگر وہ آ سکتے ہیں, پنجاب کے ہیں وہ آ سکتے ہیں, اور جو پارٹی کے عہدے داران ہیں, تو 150 ایسے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں جن کے کھڑے ہونے سے ایک سسٹم کو سپورٹ ملے عدلیہ کو, اور انہیں لگے کہ عوامی منتخب نمائندے یہاں پہ انصاف لینے کے لیے آئے ہیں اور پھر انصاف ہو. یہ اگر اس طرح فور گرانٹڈ لیں گے اور وہاں پہ موقع پر نہیں پہنچیں گے تو عدالت سے انصاف ملنے کی توقع بھی کم ہوتی چلی جائے گی. جتنا اہم یہ کیس ہے, اگر اس میں انصاف حاصل کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو خود بار بار عدالت جانا پڑے گا. تحریک انصاف کی قیادت تمام چیزوں میں, یعنی الیکشن انہوں نے کیسے لڑا, سارے اپنے اپنے علاقوں میں کمین گاؤں میں چھپے ہوئے تھے. صرف عمران خان صاحب کا ٹکٹ ملا, سوشل میڈیا پہ بتایا جناب میرا یہ انتخابی نشان ہے, 1 روپیہ خرچ نہیں کیا, سب جیت گئے. جو جیت کر آئے وہ ایسے ہی جیت کر آئے نا. تو سیاست تو مفت کی ہوئی ہے. شام کو جاؤ کوئی نہ کوئی ٹاک شو کر لیں, اسمبلی میں جا کر بیٹھ جائیں, اور قربانی دینی نہیں پڑی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. قربانی دیا یا تو کارکنوں نے یا چند لیڈرز نے. جنہوں نے قربانی دیا یا تو وہ روپوش ہیں یا وہ بیچارے سارے اس وقت بھی گرفتار ہیں, یا عمران خان صاحب کی طرح وہ بھی سزائیں کاٹ رہے ہیں. تو نارملی جو لوگ باہر موجود ہیں ان کی تو کمیٹی نکلی ہے, زیادہ تر لوگوں کی, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگوں نے بڑی قربانی بھی دی ہے. تو اب ان لوگوں کو پہلی مرتبہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے, عدالتوں میں جانا چاہیے. جب عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے تھے تب بھی ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ عمران خان کا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہیں پہنچ رہی. تب بھی بار بار اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی, اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے آنا شروع کیا, پھر یہ کال کرتے تھے, لوگوں کو بلاتے تھے, پھر لوگ پہنچتے تھے ہائی کورٹ میں. تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں اس لیے آیا کہ عدلیہ کو محسوس ہوا کہ کم سے کم یہ ہے کہ ہم پہ اگر دباؤ دوسری طرف سے آ رہا ہے تو ایک سپورٹ بھی عوام کی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے ساتھ ایک لیول سے زیادہ زیادتی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو اپنے کارکنوں کے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہیے, اور جو شہید, لاپتہ اور زخمی کارکن ہیں ان کے معاملات کو بھی عدالت میں لڑنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو آنا چاہیے. تو یہ جناب اب تک کی اطلاعات ہیں اور چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. اس میں ایک چیز ناظرین میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, یہ مزمل اسلم صاحب کا ایک ٹویٹ ہے اور اس میں انہوں نے بڑی اہم انفارمیشن دی ہے. مزمل اسلم صاحب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی جو کارکردگی ہے فی الحال وہ یہ ہے کہ ٹیکس ہدف یہ پورا نہیں کر سکے, پیسہ اکٹھا نہیں کر پا رہے. جو پاکستان میں شرح نمو ہے وہ 1% ہے, زراعت جو ہے پاکستان کی وہ منفی میں جا رہی ہے, صنعتی ترقی پاکستان میں 0% ہے, کارپوریٹ پروفٹ گروتھ جو ہے وہ منفی ہے, غربت کی شرح میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے, سٹاک مارکیٹ سے بیرونی سرمایہ کار ملک سے تیزی سے واپس جا رہے ہیں, بیرونی سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے, حکومت 2 سال سے بیرون بانڈ جاری نہیں کر سکی ہے, کریڈٹ ریٹنگ تاریخ کی نچلی ترین سطح پر ہے, قوت خرید اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے, ملک سے ہجرت میں بے لگام اضافہ ہوا ہے اور اب تک 2 سال میں 18 لاکھ سے زائد لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. دوست ممالک سے سرمایہ کاری کا انتظار صرف یادداشتوں تک ہے, یعنی MOU سائن کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا, صرف جھوٹے وعدے ہوتے ہیں. ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دی گئی ہے, صوبوں کے پیسوں کی ادائیگی نہیں کی جا رہی, اس میں تاخیر کی جا رہی ہے, قرضوں میں مسلسل حکومت بہت تیزی سے اضافہ کر رہی ہے اور ریکارڈ قرضے لے رہی ہے, مہنگے ترین قرضے لے رہی ہے, صنعت کار اور کسان بے حال ہو گئے ہیں, دنیا میں ٹیکس کی شرح سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے, ٹیکس ہدف سے پاکستان بہت پیچھے ہے اور دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ جناب اس حکومت کی کارکردگی بیان کی ہے ماہر معیشت مزمل اسلم جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.